अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हम आज आपको बताने आए हैं कि एक दो दिनों में कुछ ना किया तो हम मुसलमानों की अतात कबूल कर लेंगे, और हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमने मुसलमानों को पहले भी देखा है। आपकी बादशाही के मुकाबले में मुसलमानों की हुकूमत अच्छी है। उन्होंने हमें इज्जत दी थी, हमारी औरतों की इज्जत, हमारी जानें और हमारे माल महफूज हो गए थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, एक और बोला, लोग हमारे हाथों में हैं, हम उन्हें जिधर चाहें ले जा सकते हैं। यज़दगर्द ने तड़प कर कहा, तुम सब चले जाओ, मत पूछना कि मैं अभी तक खामोश क्यों था। आज और अभी हुक्म दूंगा कि फौज को बाहर निकालो और इन लुटेरों को वापस अरब के लिए काबिल न छोड़ो। उसने ताली बजाई, दरबान अंदर आ गया। यज़दगर्द ने दरबान से कहा, रुस्तम से कहो फौरन आए, तुम लोग चले जाओ। ये थी वो शहनशाही जिसमें रियाया बादशाह के आगे सजदे किया करती थी। बादशाह के दरबार में कोई कितनी ही ऊंची हैसियत और रुतबे वाला आदमी चला जाता तो उसे बादशाह के आगे सजदा करना ही पड़ता था। अब मुसलमानों ने इस शहनशाही को इस हाल तक पहुंचा दिया था कि रियाया दरबार में आकर बादशाह को धमकियां दे रही थी और बादशाह सर उठाने के काबिल नहीं था। रुस्तम आ गया। यज़दगर्द गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। यज़दगर्द ने रुस्तम से कहा, आप फौज लेकर फौरन मदाइन से निकले। अगर आप अब भी पसोपेश करेंगे तो मैं खुद फौज लेकर निकल जाऊंगा। मैं इन अरबों को ही नहीं, पूरे अरब को तबाह कर दूंगा। इतनी ज्यादा फौज, इतने ज्यादा घोड़े और हाथी, मुसलमान हमारे मुकाबले में क्या हैं? कीड़े मकोड़े। अब मेरा हुक्म है कि फौज साथ लेकर मदाइन से निकल जाएं। अल्लामा शिबली नोमानी 3 मौरखों के हवाले से लिखते हैं कि रुस्तम कुछ भी ना बोला और चला गया, और उससे कुछ देर बाद रुस्तम फौज के बहुत से सवार दस्ते साथ लेकर साबात को रवाना हो गया। साबात मदाइन से थोड़ी ही दूर एक शहर था जो उन दोनों फौजों की इज्तिमागाह बना हुआ था। रुस्तम साबात पहुंच गया, लेकिन उसने फौज को तकसीम करके मुख्तलिफ इलाकों में भेजने की बजाय अपने जूनियर कमांडरों से कहा कि आराम करो। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वकास ने अपने जासूस आगे भेज रखे थे। एक जासूस ने आकर इत्तला दी कि रुस्तम बहुत सी फौज लेकर साबात पहुंच गया है। साद रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस हुक्म के मुताबिक कि उन्हें जरा जरा सी बात लिखकर मदीना भेजी जाए, फौरन पैगाम लिखवाया और कासिद को मदीना रवाना कर दिया। फासला तो बहुत ज्यादा था, लेकिन प्यान रसानी का ऐसा इंतजाम किया गया था कि पैगाम महीनों की बजाय दिनों में पहुंच जाता था। पैगाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तक पहुंचा तो उन्होंने उसी वक्त जवाब लिखवाया कि तफसीली हिदायत दूसरे खत में दूंगा। तुम फौरी तौर पर 2 काम करो। एक ये कि कूच करो और कादसिया जाकर खैमा जन हो जाओ, जंग के लिए यही मौजूद जगह होगी। दूसरा काम ये करो कि यज़दगर्द को इस्लाम कबूल करने की दावत दो। ये ख्याल रखना कि जो आदमी मदाइन जाएं वो तुम्हारे मुंतखब किए हुए दानिशमंद और मुअज़्ज़ज़ हों, और वहीं से जो जवाब आए वो लिख कर भेजना। ये हिदायत पहुंचते ही साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने यज़दगर्द के पास भेजने के लिए एक वफ़द तश्कील दिया, जिनमें ये हजरात शामिल थे: अत्तार्द बिन हाजिब, अशस बिन कैस, हारिस बिन हस्सान, उमर बिन मादी कर्ब, मुगीरा बिन शौबा, मुन्ना बिन हारिसा, नौमान बिन मुकर्रन, बसर बिन अबी दहम, फुरात बिन हयान अल अजल, अदी बिन सुहेल और मुगीरा बिन जरारा। तारीख में 14 लोगों के नाम महफूज हैं। यह वफ्द मदाइन गया। यज़दगर्द ने उन्हें बुला लिया। वफ्द के हर आदमी ने अरबी जुब्बा पहन रखा था। हर एक के कंधे पर यमनी चादर थी और हर एक के हाथ में एक एक कोड़ा यानी चमड़े का हंटर था। यज़दगर्द ने उन्हें देखा तो उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दरबारियों से कहा, क्या ये हैं मुसलमान? इनका लिबास देखो, क्या ये इन कोड़ों से लड़ेंगे? तुम हमारे मुल्क में क्यों आए हो? यज़दगर्द ने नखवत और रौनत के लहजे में पूछा, क्या तुम ये तवक्को लेकर आए हो कि हम पर फतह पालोगे? ए फारस के बादशाह, नौमान बिन मुकर्रन ने कहा, शहनशाही सिर्फ अल्लाह की है, हम तुझे कबूल इस्लाम की दावत देने आए हैं। नौमान बिन मुकर्रन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस्लाम का मुकम्मल तारुफ करा के कहा, अगर तुझे कबूल इस्लाम से इनकार है तो जिजिया की अदायगी कबूल कर ले। अगर ये भी नहीं तो फैसला तलवार करेगी। अगर तूने दीनुल्लाह कबूल कर लिया तो हम अल्लाह की किताब तेरे पास छोड़ जाएंगे, फिर तुझे अपने फैसले इस किताब के मुताबिक करने पड़ेंगे। वो बदबख्तो, यज़दगर्द ने गुस्से और हक़ारत से कहा, मैंने दुनिया में तुमसे ज्यादा बदबख्त और खस्ता हाल कौम कोई नहीं देखी। क्या वो वक्त भूल गए हो जब तुम कभी सरकशी करते थे तो हम सरहदी बस्तियों के लोगों को कह देते थे और वह तुम्हें मार पीट कर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दिया करते थे? फारस की तरफ से तुम पर कभी फौज कशी नहीं हुई। इस वजह से शायद तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए हो कि तुम फारस पर फतह पा लोगे। तुम अगर बहुत ही ज्यादा तादाद में आ गए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे।
اس طرح احمقوں کی طرح اکڑنا چھوڑ دو۔ ہاں، اگر تمہارے ملک میں قحط پڑ گیا یا تم لوگ مفلسی سے تنگ آ کر ادھر کو آ گئے ہو تو ہم تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیں گے، اور ہم اس وقت تک تمہیں اناج وغیرہ دیتے رہیں گے جب تک تم اپنا اناج پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ ہم تمہارے سرداروں کو اچھے کپڑے پہنائیں گے اور تم پر ایسے شخص کو بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہاری ضروریات پوری کرتا رہے گا اور تمہارے ساتھ مشفقانہ برتاؤ رکھے گا۔ یزدگرد کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ مسلمانوں کا وفد خاموشی سے سنتا رہا، لیکن مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ برداشت نہ کر سکے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ او بادشاہ، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بادشاہ کے غرور کو دماغ سے نکال اور یہ دیکھ کہ یہ سب عرب کے سردار، شرفاء اور معززین ہیں۔ معزز کی عزت وہی کرتا ہے جس کی اپنی کچھ عزت ہو۔ انہوں نے ابھی تجھے ساری باتیں نہیں کہیں، مجھ سے بات کر، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ تو ٹھیک کہتا ہے کہ ہم خستہ حال تھے۔ ہاں، ہم خستہ حال تھے اور اب بھی ویسے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں جو دولت دی ہے وہ تو نہیں سمجھتا، وہ سمجھنے کی کوشش کر۔ سن لے، اسلام قبول کر لے یا جزیہ، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر دیکھنا خستہ حال کون ہے۔ اگر ایلچیوں اور قاصدوں کا قتل درباری اصول کے خلاف نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ واپس نہ جاتا۔ یزدگرد نے غضبناک لہجے میں کہا، جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں، ذرا ٹھہرو، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس نے حکم دیا، ایک ٹوکرا مٹی سے بھر کر لایا جائے اور ٹوکرا ان میں سے اس شخص کے سر پر رکھ دیا جائے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ معزز سمجھتا ہے، اور پھر ان سب کو ہانک کر مدائن سے نکال دیا جائے۔ وہ وفد سے مخاطب ہوا، تمہارا جو کوئی سردار یا سالار ہے اسے کہہ دینا کہ تمہارا دماغ درست کرنے کے لیے میں رستم کو بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں قادسیہ کے میدان میں دفن کر دے گا، پھر میں رستم کو عرب میں بھیجوں گا، پھر تمہارے ہوش ایسے ٹھکانے آئیں گے کہ عراق کو بھول جاؤ گے۔ مٹی کا بھرا ٹوکرا دربار میں آ گیا۔ تم میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ یزدگرد نے وفد سے پوچھا۔ عاصم بن عمرو یہ سوچ کر آگے ہو گئے کہ یہ بدبخت بادشاہ کسی بزرگ صحابی کے سر پر ٹوکرا رکھوا دے گا۔ میں ہوں سب سے زیادہ معزز، عاصم بن عمرو نے کہا، ٹوکرا میرے سر پر رکھو۔ ٹوکرا عاصم کے سر پر رکھ دیا گیا۔ دربار میں قہقہہ بلند ہوا۔ وفد دربار سے نکل آیا، سب گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ عاصم نے مٹی کا ٹوکرا گھوڑے پر اپنے آگے رکھا اور مدائن سے نکل آئے۔ جب وفد سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو عاصم بن عمرو نے مٹی کا ٹوکرا ان کے آگے رکھ دیا۔ سالار محترم، عاصم نے کہا، فتح مبارک ہو، فارس کے بادشاہ نے اپنی زمین خود ہی ہمیں تحفے کے طور پر دے دی ہے۔ ایک طرف اللہ کے سچے دین کے پیامبر تھے اور وہ بنی نوع انسان کو باطل سے نجات دلا کر راہ حق پر ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے، دوسری طرف باطل کے پجاری تھے جو آگ کی پرستش کرتے تھے اور سورج کو خدا مانتے تھے۔ ادھر وہ مردان حر تھے جو ساری دنیا پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کا عزم لے کر نکلے اور اس عزم پر جانوں کے نذرانے دے رہے تھے۔ ادھر ہوس تخت و تاج تھی اور یہ ہوس انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے ہوئے تھی۔ ادھر جذبوں کا جنون تھا، ادھر جنگی طاقت کا گھمنڈ تھا۔ مشکل تو یہی آ پڑی تھی کہ جنگی طاقت باطل کے پاس تھی اور ان کے مقابلے میں اللہ والے نہتے سے لگتے تھے۔ اس وقت تک فارسی 1,20,000 نفری کی فوج تیار کر چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 4,000 پوری نہیں تھی۔ فارسیوں کے پاس گھڑ سوار دستے زیادہ تھے اور ان کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ رستم سابات پہنچ چکا تھا۔ یزدگرد محل کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثر تھا جیسے وہ کسی پریشان کن مسئلے میں الجھا ہوا ہو۔ اس کی ماں نورین اسی کمرے میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ یزدگرد تو جیسے اپنی ماں کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ یزدی بیٹا، ماں سے رہا نہ گیا، کیا سوچ رہے ہو؟ تم جانتی ہو ماں، یزدگرد نے کہا، تم جانتی ہو میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اس ذمہ داری کے سوا اور میں کیا سوچ سکتا ہوں جو میرے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے؟ میں تو راتوں کو سو بھی نہیں سکتا ماں، فارس کی سلطنت خطرے میں ہے۔ کیا اپنے پاس فوج تھوڑی ہے بیٹا؟ نورین نے کہا، میں نے سنا ہے عربوں کی فوج بہت ہی تھوڑی ہے۔ تم اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ رکھا کرو بیٹا۔ عربوں کی فوج بویب میں بھی تھوڑی تھی، یزدگرد نے کہا، بلکہ بہت ہی تھوڑی تھی۔ ہماری فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میدان میں سما نہیں سکتی تھی، لیکن عربوں کی ذرا جتنی فوج نے ہمارے اتنے بڑے لشکر کو اس طرح کاٹا کہ وہی چند ایک فوجی زندہ رہے جنہیں بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ بات یہ ہے ماں، عرب کے یہ مسلمان جان قربان کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور ہمارے فوجی جانیں بچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ لیکن یزدی، نورین نے کہا، تم اکیلے کیا کر سکتے ہو؟ میں تمہیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ فوج ہار گئی تو اس میں تمہارا کیا قصور ہوگا؟ میری ذمہ داری ہے ماں، یزدگرد نے کہا۔ جس طرح تمہیں مجھ سے پیار ہے اسی طرح مجھے اپنے وطن سے پیار ہے۔ مت بھولو ماں، یہ میرے باپ کسرا پرویز کی سلطنت ہے، یہ میرا ورثہ ہے، یہ تمہارا ورثہ ہے۔ اس کی خاطر میرے باپ کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بھی سوچو کہ مجھے لوگ لائے ہیں،
اگر کوئی مجھے یقین دلا دے کہ میں جان دے دوں تو سلطنت فارس ہمیشہ قائم و دائم رہے گی تو میں ابھی جان دے دوں گا۔ ایسی باتیں نہ کر یزدی، ماں نے تڑپ کر کہا۔ میں پوری سلطنت تمہاری جان پر قربان کر دوں بیٹا۔ میری بات سن لو ماں، یزدگرد نے کہا۔ اگر مجھے زندہ رکھنا تھا تو مجھے چھپا کر ہی رکھتی، میں تمہارے پنجرے میں گمنام پڑا رہتا۔ مجھے میدان میں لے آئی ہو تو مردوں کی طرح مجھے اپنا فرض ادا کرنے دو۔ میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا؟ فارس کی ہزارہا مائیں رو رہی ہیں، مجھے اپنے پیار کی زنجیروں میں نہ جکڑو ماں۔ میں سابات جا رہا ہوں، 2-3 دنوں تک چلا جاؤں گا۔ تم جا کر کیا کرو گے بیٹا؟ ماں نے کہا۔ رستم اور جالینوس فوج لے کر چلے گئے ہیں، پتہ چلا ہے کہ عربی مسلمان قریب آ گئے ہیں، وہاں لڑائی ہوگی۔ میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ماں، یزدگرد نے جھنجھلا کر کہا۔ میں رستم اور جالینوس کے پیچھے جا رہا ہوں، مجھے رستم کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ وہ لڑائی کو ٹال رہا ہے، علم نجوم نے اسے بزدل بنا دیا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آنے والے وقت کو دیکھ سکتا ہے، میں اس کے سر پر موجود رہوں گا تو وہ کوئی حرکت اور جنگی کارروائی کرے گا۔ ماں یزدگرد کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ 21-22 سال کا جوان آدمی نہ ہو بلکہ 21-22 ماہ کا بچہ ہو، اور ماں کی نظروں سے ذرا سی دیر کے لیے بھی اوجل ہوا تو کوئی اسے اٹھا کے لے جائے گا۔ لیکن یزدگرد کا دھیان کہیں اور تھا، اس کے اعصاب پر رستم سوار تھا، اسے رستم کی طرف سے تسلی نہیں تھی۔ جس وقت یزدگرد اور اس کی ماں یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت مدائن سے کچھ دور ایک بستی میں شیریں کے گھر میں 4 آدمی آئے بیٹھے تھے۔ شیریں نے ان کے آگے شاہانہ کھانا رکھا تھا اور ساتھ وہ شراب رکھی تھی جو کوئی بادشاہ ہی پی سکتا تھا۔ 2 نوخیز لڑکیاں حاضری میں کھڑی تھیں، یہ نوکرانیاں تھیں، انہیں خاص قسم کا لباس پہنایا گیا تھا جس سے ان لڑکیوں کے صرف نیچے کے جسم ڈھانپے ہوئے تھے۔ حسن ایسا کہ چاروں مہمان کھانے کی طرف کم اور ان لڑکیوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ وہ نوکرانیاں لگتی ہی نہیں تھیں۔ شیریں کے بجھے بجھے سے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شیریں اپنے مہمانوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر چکی تھی، چاروں نے سودا منظور کر لیا تھا۔ شیریں نے انہیں یہ کام بتایا تھا کہ یزدگرد کو قتل کرنا ہے، لیکن ایسے طریقے سے کہ کوئی قاتل پکڑا نہ جائے۔ اس نے ان چاروں کو جو انعام یا معاوضہ بتایا تھا اس کو وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے انہیں ایسی ہی ایک لڑکی پیش کی تھی جیسی 2 لڑکیاں اس کی حاضری میں موجود تھیں۔ محل میں اسے قتل کرنا ممکن نہیں، ان چاروں میں سے ایک نے کہا۔ شہر کے اندر بھی یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یزدگرد شہر سے باہر کہیں گیا تو راستے میں چھپ کر اس پر تیر چلائے جا سکتے ہیں اور ہم غائب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، دوسرے نے کہا۔ یہ کام جلدی ہونے والا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ یہ کام جلدی کرو یا دیر سے، شیریں نے کہا۔ یہ بھی سوچ لو کہ وہ شہر سے باہر کہیں گیا تو اکیلا نہیں ہوگا، وہ بادشاہ ہے، اس کے ساتھ حفاظتی دستہ ہوگا۔ یہ ہم دیکھ لیں گے، ایک نے کہا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ یزدگرد سابات جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کی ماں اسے جانے سے روک رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماں، یزدگرد نے نورین سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اب بچہ نہیں ہوں، آج نہ جاؤ، نورین نے روتے ہوئے کہا۔ 2 روز بعد چلے جانا، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، خوابوں کی دنیا سے نکلو ماں، یزدگرد نے ماں کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ فارس کی زمین میں بھی میری ماں ہے، میں نے اس ماں کی آبرو کو بچانے کی قسم کھائی ہے۔ نہیں یزدی، ماں نے لپک کر اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آج نہیں جانے دوں گی، میرا دل کہتا ہے کہ آج کچھ ہو جائے گا۔ یزدگرد جوان آدمی تھا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنی ماں کو اپنے بازوؤں سے آزاد کرا لیا اور کسی کو بلا کر کہا کہ اس کی ماں کو یہاں سے لے جائے۔ 3-4 خادمائیں آ گئیں اور انہوں نے نورین کو پکڑ لیا۔ یزدگرد نے انہیں اشارہ کیا کہ اسے گھسیٹ کر لے جاؤ۔ یزدگرد باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا تو بھی اسے اپنی ماں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ماں کو اپنے ساتھ سابات بھی لے جا سکتا تھا، لیکن اسی خطرے کے پیش نظر نہ لے گیا کہ وہ قدم قدم پر اس کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گی۔ یزدگرد کے آگے اور پیچھے محافظ دستے کے گھڑ سوار تھے، ایک جرنیل بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ جب شہر سے نکل کر کچھ دور چلا گیا تو محل میں اس کی ماں آہوزاری کرتے کرتے نیم جان ہو گئی تھی۔ مجھے شہر پناہ تک پہنچا دو، نورین نے التجا کی، میں اپنے یزدی کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے شہر کی دیوار پر لے گئے، اس نے دیکھا اس کے بیٹے کا فوجی قافلہ بہت دور جا رہا تھا، اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ نورین اپنے بیٹے کے متعلق بہت حساس ہے اور اسے اپنی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دیتی، لیکن اس روز اس کی جذباتی حالت اس کے اپنے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ خود دوسروں کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کی روح اپنے اس اکلوتے اور یتیم بیٹے میں تھی۔ ماں کو تو جیسے اشارہ مل گیا تھا کہ اس کا بیٹا کسی خطرے میں جا رہا ہے اور وہ خیریت سے واپس نہیں آئے گا۔ یہ اشارہ بے بنیاد نہیں تھا۔ ان 4 آدمیوں کو جن کے ساتھ شیریں نے یزدگرد کے قتل کا سودا کیا تھا پتہ چل گیا تھا کہ یزدگرد سابات جا رہا ہے۔ شاہی محل کے کارندوں میں ان کا کوئی آدمی تھا جس نے انہیں قبل از وقت بتا دیا تھا۔ 2-4 الصبح گھڑ سواروں پر سوار ہوئے
اور سابات کے راستے میں انہوں نے گھات کی ایسی موزوں جگہ تلاش کر لی جہاں سے وہ یزدگرد پر تیر چلا کر بھاگ سکتے تھے۔ یہ ایک خاصی اونچی ٹیکری تھی جو اونچی گھاس، گھنی جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے دامن میں ایک چشمہ تھا جس نے چھوٹی سی جھیل کی صورت اختیار کر رکھی تھی۔ اس کے سامنے والے کنارے کے ساتھ ساتھ سابات کی طرف جانے والا راستہ گزرتا تھا۔ ٹیکری کے پیچھے پہاڑی تھی۔ اس کے اور ٹیکری کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ 3-4 گھوڑے ٹیکری اور پہاڑی کے درمیان سے گزر سکتے تھے۔ پہاڑی میں ایک جگہ کٹاؤ تھا جس میں سے گزرا جا سکتا تھا۔ ان 4 آدمیوں نے گھات لگائی تھی۔ گھوڑے ٹیکری کے پیچھے کھڑے تھے۔ کرائے کے ان 4 قاتلوں میں سے 2 کے پاس کمانیں تھیں۔ وہ ایسی جگہ بیٹھ گئے تھے جہاں سے وہ اچھی طرح سامنے دیکھ سکتے تھے اور ادھر سے یہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے استاد نے انہیں بتایا تھا کہ یزدگرد پر بیک وقت 2 تیر چلانا اور کمانوں سے تیر نکلتے ہی ٹیکری کے پیچھے چھپ کر گھوڑوں پر سوار ہونا اور گھوڑے دوڑا کر پیچھے والی پہاڑی کے کٹاؤ میں نکل جانا۔ اس تجربہ کار آدمی نے کہا تھا کہ یزدگرد کو تیر لگیں گے تو اس کے ساتھی اور محافظ بوکھلا جائیں گے۔ کچھ دیر کے لیے سب کی توجہ یزدگرد پر مرکوز ہو جائے گی۔ تعقب کا خیال انہیں تھوڑی دیر کے بعد آئے گا اور اتنے وقت میں تم دور پہنچ چکے ہوگے۔ یہ چاروں یزدگرد سے بہت پہلے مدائن سے نکل آئے اور انہوں نے رفتار بھی تیز رکھی تھی، اس لیے انہیں یزدگرد کا خاصا زیادہ انتظار کرنا پڑا۔ آخر ان کا شکار انہیں آتا دکھائی دینے لگا۔ جب یہ قافلہ چشمے کے قریب آیا تو یزدگرد نے حکم دیا کہ جو لوگ پانی پینا چاہیں پی لیں اور گھوڑوں کو بھی پانی پلا لیا جائے۔ قافلہ رک گیا اور سب گھوڑوں سے اتر آئے۔ یزدگرد کی ماں مدائن میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی خادمائیں اسے بہلا بہلا کر تھک گئیں تو انہوں نے 2-3 جرنیلوں کی بیویوں کو اطلاع دی۔ وہ دوڑی گئیں اور یزدگرد کی ماں کو تسلیاں دینے لگیں، لیکن ماں پر تو جیسے نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ وہ اکلوتا اور یتیم بیٹا جس کے لیے ماں تڑپ تڑپ کر بے حال ہوئی جا رہی تھی، وہ بیک وقت 2 تیر اندازوں کی شست میں آ گیا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر چشمے کے کنارے کھڑا ہو گیا تھا۔ چشمے کا پانی اتنا شفاف تھا کہ جھیل کی تہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے تھے اور کمانیں کھینچ رہی تھیں۔ یزدگرد نے اس طرف دیکھا۔ اسے قدرت کا یہ حسن اچھا لگا ہوگا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ موت کا حسن ہے اور اس کی زندگی 1-2 لمحے ہی رہ گئی ہے۔ ان 1-2 لمحوں میں ایک کمان کی پنک سنائی تھی۔ کمان سے تیر نکلا، لیکن اس تیر کا رخ یزدگرد کی طرف نہیں بلکہ ان دونوں تیر اندازوں میں سے ایک کی طرف تھا۔ وہ تیر انداز یزدگرد کو شست میں لے چکا تھا، لیکن یزدگرد وہاں سے ہٹ کر چل پڑا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر تیر انداز کے پہلو کی طرف سے آ رہا تھا۔ تیر ایک طرف سے اس کی شہرگ میں داخل ہوا اور آدھی لمبائی تک دوسری طرف نکل کر وہیں رک گیا۔ تیر انداز کے حلق سے خراٹا نکلا اور اس کے ہاتھ سے کمان گر پڑی۔ تیر جو اس نے کمان میں ڈالا ہوا تھا وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دوسرے تیر انداز نے اپنے ساتھی کو دیکھا تو اس نے کمان نیچے کی اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ اس کے 2 اور ساتھی ٹیکری کے نیچے کھڑے تھے۔ وہ سمجھے کہ ان کے تیر انداز ساتھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ کود کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں وہ پچھلی پہاڑی میں سے گزر گئے۔ ان گھوڑوں کے ٹاپ یزدگرد اور اس کے قافلے نے سنے اور کان کھڑے کیے۔ پھر ٹاپ دور نکل گئے۔ تیسرا گھڑ سوار بھی بھاگ گیا۔ چوتھا ٹیکری کے اوپر ہی پڑا رہ گیا۔ ٹیکری کے اوپر 2 آدمی اونچی گھاس اور جھاڑیوں میں چھپتے تیر انداز تک پہنچے۔ وہ اب تک تڑپ رہا تھا اور اس کی شہرگ سے خون کا فوارہ جاری تھا۔ ان دونوں آدمیوں نے تڑپتے ہوئے تیر انداز کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا اور اسے چشمے کی طرف ٹیکری سے لڑکا دیا۔ وہ لڑکتا ہوا چشمے کے کنارے پر جا رکا۔ یزدگرد اور قافلے والوں نے اسے دیکھا، پھر اوپر دیکھا۔ وہاں 2 آدمی کھڑے تھے۔ دونوں نیچے اترے اور یزدگرد کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ساران، یزدگرد نے ان میں سے ایک کو پہچان کر پوچھا، تم یہاں کیسے؟ یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ ساران وہ شخص تھا جو یزدگرد کی ماں نورین کے پاس گیا اور اسے بڑی مشکل سے قائل کیا تھا کہ وہ یزدگرد کو مدائن لائے، کیونکہ تمام سرکردہ لوگ اسے تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ ماں ڈرتی تھی کہ فارس کا تخت اپنے بہت سے وارثوں کا خون پی چکا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کرانا چاہتی۔ ساران نے یزدگرد کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ یزدگرد نے بھی ماں سے کہا تھا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو وہ اپنے باپ کی سلطنت کی سلامتی کے لیے مدائن جائے گا۔ تاریخ جو قرائن پیش کرتی ہے ان سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نورین خسرو پرویز کی بیویوں میں سے ایک تھی، لیکن یزدگرد ساران کا بیٹا تھا۔ یہ قرائن پہلے تفصیل سے سنائے جا چکے ہیں۔ اب یزدگرد ساران کو ایک آدمی کے ساتھ مدائن سے دور ایک چشمے پر دیکھ رہا تھا اور ایک آدمی تیر شہرگ میں اترا ہوا ٹیکری سے لڑکتا نیچے آیا۔ ساران یزدگرد کو الگ لے گیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔